बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. शालीबंडा, खिलवत रोड, हैदराबाद। इल्म अखवान की तरक्की का जामिन है। कौम के नौनिहालों की फिक्री तरबियत का मरकज। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे, जिसमें असरी तालीम से लैस सेहतमंद तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsuk Nagar. गाजा के अहम इलाकों पर कब्जे के लिए इसराइली फौज का ऑपरेशन। ट्रंप के मिडल ईस्ट दौरे के बाद हमले तेज। 24 घंटों में 150 जाँ बहक। गाजा और मुस्लिम दुनिया के मसाइल पर बगदाद में अरब लीग कॉन्फ्रेंस। इराकी वजीर आजम ने कहा, दोबारा तामीर के लिए अरब फंड बनाना चाहिए। इसराइल ने यमन में किए ताज़ा हमले, बंदरगाहें निशाना। कहा, हूसी कार्रवाइयां करेंगे तो अंसारुल्लाह लीडर को हलाक कर देंगे। यूक्रेन पर तुर्की में होने वाली बातचीत नाकाम। सुमी शहर में बस पर रशिया का हमला। पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिकी मीडिया को डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू। जंगबंदी में रोल का दावा दोहराया। अरकान पार्लियामेंट के ऑल पार्टी डेलीगेशंस दुनिया को पाकिस्तान का बदनुमा चेहरा दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर इंडिया का नुक्ता नजर रखेंगे। ऑल पार्टी डेलीगेशन में असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल। हैदराबाद एमपी ने कहा, पाकिस्तान इंसानियत के लिए खतरा बन गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी पर हरियाणा की ट्रैवल ब्लॉगर और 5 दूसरे गिरफ्तार। आईएसआई एजेंट्स को हसास मालूमात दे रहे थे। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात फलस्तीन की। इसराइल की फौज ने गाजा के कई इलाकों पर कब्जे के लिए बड़े पैमाने पर एक ऑपरेशन शुरू किया है। इसराइली फौज ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज में लिखा कि उसने गाजा पट्टी के फौजी नुक्ता नज़र से अहम इलाकों पर कब्जे के लिए ऑपरेशन शुरू किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मिडल ईस्ट दौरे के बाद इसराइल ने गाजा में हमले तेज कर दिए हैं और पिछले 2-3 दिनों में सैकड़ों फलस्तीनी जाँ बहक और जख्मी हुए हैं। इसराइली फौज ने बताया कि वो दीर अल बला की तरफ बढ़ रही है। खबरों में कहा गया कि पिछले 24 घंटों में इसराइल के हमलों में 150 फलस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। गाजा की वजारत सेहत ने बताया कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद 53,272 हो गई है। वजारत ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 153 मैयतें हॉस्पिटल्स लाई गई हैं। 24 घंटों में 459 फलस्तीनी ज़ख्मी भी हुए। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ज़ख्मी होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 1,20,673 है।
غازہ جنگ کے 590 دن پورے ہو رہے ہیں. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ صرف 2 دن میں 45 فلسطینی بچے شہید ہوئے ہیں. یونیسیف نے ایک رپورٹ میں یہ بات بتائی. لاپتہ فلسطینیوں کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم نے کہا کہ قابض اسرائیلی فوج نے غازہ میں شہریوں کے خلاف نہ ختم ہونے والے ظلم کا ایک لمبا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. ایک بیان میں فلسطین سینٹر نامی اس تنظیم نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے ہزاروں فلسطینیوں کو گرفتار کر کے انہیں ان کے گھر والوں سے مکمل طور پر کاٹ دیا ہے. یونائیٹڈ نیشنز نے غازہ میں فوری انسانی مدد پہنچانے پر زور دیا. یونائیٹڈ نیشنز ریلیف چیف ٹام فلیچر نے ایک بیان میں کہا کہ صورتحال ایسی ہے کہ انسانی مدد پہنچانے میں ایک دن کی بھی دیر نہیں ہونی چاہیے. امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے غازہ کی صورتحال کو انتہائی پریشان کن یا ڈسٹربنگ بتایا. ایک دن پہلے UAE میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ غازہ میں بھوک مری کے حالات ہیں اور امریکہ اس سلسلے میں کچھ کرے گا. عراق نے عرب لیگ کی ایک کانفرنس کی میزبانی کی جس میں غازہ کی صورتحال اور اسرائیل کی موجودہ آپریشنز پر فکر مندی کا اظہار کیا گیا اور مسلم دنیا کے دوسرے مسائل پر غور کیا گیا. عراقی وزیر اعظم محمد شیعہ السودانی نے کہا کہ عراق غازہ اور لبنان کی دوبارہ تعمیر کے لیے $40 ملین دے گا. انہوں نے دوبارہ تعمیر کی کوششوں کے لیے ایک ارب فنڈ بنانے کی ضرورت پر زور دیا. سودانی نے کہا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی ایک ایسی سطح پر پہنچ گئی ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. فلسطینیوں کو زبردستی بے گھر کرنے کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غازہ کو بچانے کے لیے سب کو مل کر کوششیں کرنی چاہیے. عراقی صدر نے بھی عرب ملکوں سے کہا کہ وہ غازہ کے بارے میں ایک ہو جائیں. اس میٹنگ میں ایران نیوکلیئر بات چیت، مڈل ایسٹ میں سیریا کے رول اور دوسرے معاملات پر بھی غور کیا جا رہا ہے. یہ عرب لیگ کی 34ویں چوٹی کانفرنس ہے جس کی صدارت عراقی صدر عبداللطیف راشد کر رہے ہیں. عراقی لیڈرز نے اس سمٹ میں شرکت کے لیے یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز اور اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز کو دعوت دی. رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے عرب لیڈرز کے لیے ایک پیغام جاری کیا. انہوں نے کہا کہ غازہ میں تناؤ میں اضافہ اور دوسرے مسائل عرب ملکوں کے لیے فکر کی بات ہے. انہوں نے موجودہ حالات میں عرب لیگ کے کردار کو کافی اہم بتایا. عرب لیگ کی ایک کانفرنس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مڈل ایسٹ دورے کے فوری بعد ہو رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے GCC ملکوں سے خطاب کرتے ہوئے ریاض میں کہا تھا کہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار رکھنے نہیں دیا جا سکتا اور ایران کو کسی بھی نیوکلیئر ڈیل کے لیے مڈل ایسٹ میں اپنے پراکسی لشکروں جیسے حماس، حزب اللہ اور حوثیوں کی مدد بند کرنی ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ کے سعودی دورے کے دوران سعودی عرب نے $600 بلین کے انویسٹمنٹ کا اعلان کیا ہے جو امریکہ میں کیا جائے گا. ٹرمپ نے قطر اور UAE کے ساتھ بھی $1.4 ٹریلین اور $1.2 ٹریلین کے سمجھوتوں پر دستخط کیے. عراق کے وزیر اعظم نے عربوں کے ملے جلے ایکشن کو بڑھانے کے لیے ایک منصوبے کا اعلان کیا. سیریا کے بارے میں سودانی نے کہا کہ عراق سیریا کے استحکام کی کوششوں میں مدد دے گا. یونائیٹڈ نیشنز کی نمائندہ فرانسسکا البنیز نے کہا کہ غازہ کے مستقبل کے بارے میں اسرائیل کے پاس کوئی ٹھوس منصوبہ نہیں ہے. البنیز نے ایکس پر یہ بات کہی اور نتنیاہو حکومت پر تنقید کی. یروشلم میں چاقو سے حملے کا ایک واقعہ پیش آیا ہے. اسرائیلی فوج نے حملہ آور کو گولی مار دی اور حملہ آور کے گھر پر دھاوا کرتے ہوئے ارکان خاندان کو گرفتار کر لیا. اسرائیلی فوج نے یمن میں حوثیوں کے کنٹرول والی بندرگاہوں پر حملے کیے ہیں اور حوثی لیڈر کو ہلاک کرنے کی دھمکی دی ہے. یمن سے اسرائیل میں ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد یہ وارننگ دی گئی. حالیہ عرصے میں حوثیوں نے اسرائیل میں کئی حملے کیے ہیں جن میں خاص طور پر بین گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے. اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے ایک بیان میں وارننگ دی کہ اگر ایران کی مدد رکھنے والے حوثی اسرائیل پر حملے کرتے رہیں گے تو وہ حوثی لیڈر عبد الملک الحوثی کو ہلاک کر دیں گے. خبروں میں کہا گیا کہ حدیدہ میں اسرائیل کے حملوں میں ایک یمنی جاں بحق ہوا اور 9 زخمی ہوئے. رشیا نے یوکرین کے بارے میں بات چیت کے ایک دن بعد یوکرین کے سومی شہر میں ایک بس پر حملہ کیا جس میں کم سے کم 9 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں. ترکی کے استنبول میں 3 سال میں پہلی مرتبہ یوکرین اور رشیا کے عہدیداروں کے بیچ سیدھے طور پر بات چیت ہوئی. دونوں ملکوں نے سیز فائر اور قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں بات چیت کی لیکن اس بات چیت کا کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا اور ہفتے کی صبح رشیا نے سومی میں مسافر بس پر حملہ کر دیا. رشیا کی سرکاری نیوز ایجنسی تاس نے بتایا کہ یہ مسافر بس نہیں تھی بلکہ سامان لے جانے والی بس تھی. رشیا اور یوکرین دونوں نے جنگ کے دوران ایک دوسرے پر سویلینز کو ٹارگٹ کرنے کا الزام لگایا ہے. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں رشیا کے حملوں میں یوکرین میں 13 لوگ ہلاک ہوئے اور 38 زخمی ہوئے. یوکرین جنگ فروری 2022 سے جاری ہے.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انڈیا پاکستان نیوکلیئر جنگ کے بالکل خطرناک حد تک قریب آ گئے تھے۔ ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ملک کوئی چھوٹے نیوکلیئر پاورز نہیں ہیں بلکہ بڑے نیوکلیئر پاورز ہیں۔ ٹرمپ نے پچھلے ایک ہفتے میں کئی بار دعوے کیے ہیں کہ انہوں نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کرائی ہے۔ ٹرمپ کے اس بیان پر انڈیا میں ایک سیاسی تنازع بھی پیدا ہو گیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ حالیہ جھڑپوں کے بعد دنیا کے سامنے انڈیا کا نقطہ نظر رکھنے کے لیے اور پاکستان کو بے نقاب کرنے کے لیے مودی حکومت نے ایک بڑی سفارتی مہم شروع کی ہے۔ اس مہم کے تحت ارکان پارلیمنٹ کے ڈیلیگیشنز الگ الگ ملکوں کے دورے کرتے ہوئے ان ملکوں کو پاکستان سے ہونے والی دہشت گردی اور دوسرے خطروں کے بارے میں بتائیں گے اور پاکستان کے پروپیگنڈے کو رد کریں گے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ حکومت الگ الگ ملکوں کو 7 ملٹی پارٹی ڈیلیگیشنز بھیجے گی اور آپریشن سندور کے بعد پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف انڈیا کا نقطہ نظر رکھے گی۔ یہ ڈیلیگیشنز اہم ملکوں کا دورہ کریں گے جن میں UN سیکیورٹی کونسل کے رکن ملک بھی شامل ہے۔ ان ڈیلیگیشن کی قیادت BJP کے روی شنکر پرساد، وجیندر پانڈا، کانگریس کے ششی تھرور، JDU کے سنجے کمار جھا، DMK کی کانی موزی، NCP کی سپریا سولے اور شیو سینا کے شریکانت شنڈے کریں گے۔ پارلیمنٹری افیئرز کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ یہ ڈیلیگیشنز دہشت گردی کو قطعی برداشت نہ کرنے کی انڈیا کی پالیسی کو بیان کریں گے اور انڈیا کے اتحاد کا پیغام دیں گے۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے آل پارٹی ڈیلیگیشن کی قیادت کا موقع دینے پر مرکزی حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کانگریس نے ڈیلیگیشنز کے لیے 4 نام دیے تھے جن میں ششی تھرور کا نام شامل نہیں تھا۔ حالیہ عرصے میں ششی تھرور نے بعض ایسے بیانات دیے تھے جو کانگریس کی پالیسی سے میل نہیں کھاتے تھے۔ کانگریس کی ایک میٹنگ کے بعد ششی تھرور سے کہا گیا تھا کہ وہ لکشمن ریکھا پار نہ کریں۔ BJP کے روی شنکر پرساد نے کہا کہ مختلف ملکوں کو ڈیلیگیشنز بھیجنے کا منصوبہ وزیر اعظم نریندر مودی کی دور رس سوچ کا نتیجہ ہے۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے کہا کہ پاکستان انسانیت کے لیے خطرہ بن گیا ہے جو دہشت گردی کی سرپرستی کی ایک تاریخ رکھتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آل پارٹی ڈیلیگیشن کے رکن کی حیثیت سے یہی دنیا کے لیے ان کا پیغام ہوگا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ دنیا کو بتانا چاہیے کہ پاکستان کس طرح لمبے عرصے سے بے قصور لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا پاکستانی دہشت گردی کا بڑا شکار ہے۔ ہم ضیاء الحق کے دور سے لوگوں کے قتل عام کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی گورنمنٹ ہم کو بھجا رہی ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ہے، اس میں تو کوئی پارٹی ایفیلیشن نہیں ہوگا، نہ رہنا چاہیے۔ تو جو دیش کے ہت میں جو ملک میں پاکستان اور ان کے اسپانسرڈ ٹیررسٹ کی طرف سے جو ہمارے ملک میں آتنکوادی واقعات ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس پہ ہم تمام کو جا کر ان کو بتانا پڑے گا، اور بھی ڈیٹیل میٹنگ ہوگی جانے سے پہلے ہماری، تو اس میں اور ڈیٹیل ہم کو باتیں معلوم ہوں گی۔ فی الوقت تو مجھے لگتا ہے کہ ہم کو تو بھارت کا جو سٹینڈ رہا ہے کہ ہم ٹیررزم کے خلاف تھے، کیونکہ ٹیررزم کے ہم وکٹم رہے ہیں، اور خاص طور سے ایک پڑوسی ملک بار بار ہمارے ملک میں آتنکواد بولیے، دہشت گردی کو یہاں پر پروموٹ کرتا ہے، سرپرستی کرتا ہے، تو یہ ان کو ان تمام ایک امپورٹنٹ کام ہے، اور انشاءاللہ میں تو پوری کوشش کروں گا اس ذمہ داری کو اچھی طرح نبھانے کی۔ یہ دیکھیے، ہم لوگ گورنمنٹ آف انڈیا ہماری دیش کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کوئی ہم لوگ MIM پارٹی، NCP پارٹی یا وہ پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے۔ ہم لوگ ممبر آف پارلیمنٹ ضرور ہے، ایک پارٹی کے طرف سے الیکٹ ہوئے ہیں، بٹ یہ جو کام ہے ہم اپنے ملک کی نمائندگی کرنے، ملک میں کیا ہو رہا ان دیشوں میں جا کے بتانے کے لیے، کیسا ہمارے ملک میں ہماری بیٹیاں بیوہ ہو رہی ہیں، ہمارے بچے یتیم ہو رہے ہیں، کیسا پاکستان اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، اور پوری دنیا کو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ففتھ اور 4 لارجسٹ اکانومی ہماری ہے۔ اگر یہاں پر کوئی ایک نیبرنگ کنٹری جو خود انسٹیبل ہے، اگر یہاں پر ڈیسٹیبلائز ہوگا تو پورے انٹرنیشنل لیول پہ اس کا اثر کیا پڑنے والا ہے، یہ سمجھنا ہے نا، پورے وشو کو سمجھنا ہے۔ انڈیا کوئی معمولی کنٹری تو نہیں ہے نا، اگر یہاں پر کوئی اس انٹینشن سے آ رہا ہے کہ یہاں پر کمیونل رائٹس ہوں گے، یہاں پر ڈیسٹیبلائز کریں گے، یہاں پر ہم یہ انسٹالیشنز کو کریں گے، کشمیر میں ہمیشہ ہم لوگوں کو مارتے رہیں گے،
اور ہم یہ ہرگز نہیں بھولنا ہے کہ 21 سویلین کی موت بھی ہوئی ہے. پونچھ میں چھوٹے 4 معصوم بچے مر گئے, جس میں ٹوئنز بچے تھے, بھائی بہن, دونوں بھائی بہن تھے. ان کے والد ابھی بھی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہمارے 5 آرمی کے لوگ بھی اس میں مارے گئے, 21 سویلین مارے گئے, کئی گھروں کو نقصان ہوا. تو یہ سب باتیں رکھنا ہے نا آپ دنیا کے سامنے ہم جا کے رکھیں گے, اور ان کنٹریز کے سامنے جا کے رکھیں گے. ہم ان کو بولیں گے کہ یہ دیکھیے آپ, یہ ٹھیک ہے کیا؟ یہ تو ایسا ہو نہیں سکتا نا. اور ہمارے جتنے بھی ہمارے کنٹریز, ہمارے تو اچھے تعلقات ہیں ان سے, ٹریڈ کے تعلقات اچھے ہیں. ہم UK سے ابھی ٹریڈ ایگریمنٹ کریں, تو تمام جائیں, ہم جتنے MPs جائیں گے, اور جو بھی بھارت سرکار کا پوزیشن اور ویو ہے اس کو ہم لوگ بہتر سے بہتر طریقے سے رکھنے کی کوشش کریں گے. I don't know, I cannot comment on it unless and until the government of India or our army comments on it. But I can only say that the Turkey must reconsider their stand of supporting Pakistan, and Turkey we must remind Turkey also that there is a bank called Ish Bank, and in that bank the earlier depositors were from people of India, from Hyderabad state, Rampur state. There are many historical connections with India, and you must know that till 1990 Turkish language was taught in Ladakh area. You know, we must also tell them that till 1923, if I am not wrong, or till 1920s, northern Turkey people used to come to Ladakh, and then from there they used to go to Mumbai to perform their Hajj. And also lastly, we must constantly remind Turkey that there are 220 million Muslims, honorable Muslims living in India. So this whole boogie of Pakistan that, oh, this is 20 crore کے قریب ہے نا, اب یہ ہاں in India 20 crore لکھے, 20 crore. So this boogie of Pakistan is a Muslim country. There are more Muslims in India than in Pakistan, and Pakistan has got nothing to do with Islam at all. The way they are behaving, the way we have behaved so far. So I hope, I am sure the government of India sees of this matter, and they must look into it. بالکل ہم پاکستان کے دولہے بھائی ہو گئے آج کل, ہم ہی دولہے بھائی ہیں پاکستان کے, کوئی نہیں رہا وہاں پہ, ہم ہی رہ گئے. اتنا بے باک, اتنا ہینڈسم کو دکھ ہی نہیں رہا پاکستان والوں, خالی میں ہی دکھ رہا ہوں بھارت سے. دیکھتے رہو پیارے میرے کو, سب سنتے رہو, گیان بڑھے گا, تمہارے دماغوں میں جو بھوسا بھرا ہوا ہے صاف ہوگا, تمہارا اگنورنس ختم ہوگا. ہریانہ کے ایک ٹریول بلاگر کو پاکستان کے لیے جاسوسی کرنے پر گرفتار کر لیا گیا. جملہ 6 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. ٹریول بلاگر جیوتی ملہوترا ہریانہ کے حصار کی رہنے والی ہے. اسے پاکستانی ایجنٹس کو حساس معلومات پہنچانے پر گرفتار کیا گیا. ایک عدالت نے اسے 5 دن کے پولیس ریمانڈ پر دے دیا. معلوم ہوا کہ اس نے 2023 میں 2 بار پاکستان کا دورہ کیا تھا. وہ ایک یوٹیوب چینل چلاتی ہے جس کا نام ٹریول ود جو ہے. وہ ایک نیٹ ورک کا حصہ ہے جو ہریانہ اور پنجاب میں پھیلا ہوا ہے. اس ریکٹ کے 6 ارکان کو گرفتار کیا گیا ہے. ایک گرفتاری کیتھال میں ہوئی, ایک کو پانی پت سے گرفتار کیا گیا, ایک کو اناؤ سے پکڑا گیا. جیوتی ملہوترا کے انسٹاگرام پر 132,000 اور دوسرے فورمز پر 377,000 سبسکرائبرز ہیں. عہدیداروں نے جیوتی کا پاسپورٹ ضبط کر لیا ہے. گرفتار کیے گئے ایک آدمی کی پہچان 25 سالہ دیویندر سنگھ کی حیثیت سے کی گئی ہے. 2 ملزمین کی پہچان پالک شیر مسیح اور سورج مسیح کی حیثیت سے کی گئی ہے. اس دوران NIA نے مہاراشٹر کے پونے میں ISIS کے ایک سلیپر سیل کے 2 ارکان کو گرفتار کیا. حیدرآباد پولیس نے ٹینگمنٹ پر اسرائیل کا جھنڈا اتارنے پر ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے. یہ جھنڈے مس ورلڈ مقابلے کے سلسلے میں لگائے گئے تھے جو حیدرآباد میں ہو رہے ہیں. ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک نوجوان کھمبے سے اسرائیل کا جھنڈا نکال رہا ہے. یہ ویڈیو وائرل ہو گیا. سیف آباد پولیس نے اس واقعے کا نوٹ لیتے ہوئے 2 کیسز درج کیے ہیں. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں.
Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shalibanda, Khilwat Road, Hyderabad. इल्म अखवान की तरक्की का जामिन है, कौम के नौनिहालों की फिक्री तरबियत का मरकज। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे, जिसमें असरी तालीम से लैस सेहतमंद तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. गाजा के अहम इलाकों पर कब्जे के लिए इसराइली फौज का ऑपरेशन। ट्रंप के मिडल ईस्ट दौरे के बाद हमले तेज, 24 घंटों में 150 जाँ बहक। गाजा और मुस्लिम दुनिया के मसाइल पर बगदाद में अरब लीग कॉन्फ्रेंस। इराकी वजीर आजम ने कहा, दोबारा तामीर के लिए अरब फंड बनाना चाहिए। इसराइल ने यमन में किए ताज़ा हमले, बंदरगाहें निशाना। कहा, हूसी कार्रवाइयां करेंगे तो अंसारुल्लाह लीडर को हलाक कर देंगे। यूक्रेन पर तुर्की में होने वाली बातचीत नाकाम। सुमी शहर में बस पर रशिया का हमला। पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिकी मीडिया को डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू, जंगबंदी में रोल का दावा दोहराया। अरकान पार्लियामेंट के ऑल पार्टी डेलीगेशंस दुनिया को पाकिस्तान का बदनुमा चेहरा दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर इंडिया का नुक्ता नजर रखेंगे। ऑल पार्टी डेलीगेशन में असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल। हैदराबाद एमपी ने कहा, पाकिस्तान इंसानियत के लिए खतरा बन गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी पर हरियाणा की ट्रैवल ब्लॉगर और 5 दूसरे गिरफ्तार। आईएसआई एजेंट्स को हसास मालूमात दे रहे थे। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।